अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। एक तहलका खेज सियासी वीकेंड का अख्ताम हो गया और एक फैसला कुन सियासी और अदालती हफ्ते का आगाज हो गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में सियासी डेवलपमेंट्स जो हैं उसमें बड़ी तेज़ी आपने देखी होगी। ये वो फैसला कुन हफ्ता है जिसमें शायद बहुत से मफरूज़े दम तोड़ जाएंगे और बहुत से नए मफरूज़े जन्म लेंगे। इस हफ्ते के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली बाय 14 दिसंबर 14 से 16 दिसंबर के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर देगा 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल। और इस इलेक्शन में क्या मंजरनामा होगा उसके हवाले से भी बहुत अहम डेवलपमेंट्स होनी है। यही वो हफ्ता है जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने टिकट्स फाइनलाइज करने हैं कि किस शख्स को जो है वो पार्टी का टिकट मिलेगा। और फिर जो सियासी जोड़ तोड़ है वो चल रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जमात एक के बाद एक सरप्राइज दे रही है। उन्होंने जो हार्डकोर पोजीशंस ली थी मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से, मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्लेयर्स के हवाले से, उससे अब वो रिट्रीट कर रहे हैं, नए इलेक्शन अलाइंसेज बना रहे हैं। और ये प्री इलेक्शन अलाइंसेज हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये वीकनेस का इजहार है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी सियासी बसीरत का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये ख़ास तौर पर जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात आती है तो ये कोई समझ नहीं आती कि मियां साहब की ऐसी क्या मजबूरी है कि एक्टिव टॉक्स चल रही हैं। ये बातें इसी वीकेंड के ऊपर सामने आई कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चाहती है कि 20 कौमी असम्बली की नशिस्तें, जिसमें से 19 नशिस्तें जो हैं वो पंजाब, जबकि एक कराची और मोस्ट प्रोबेबली महमूद मौलवी साहब वाली सीट है, वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट करे मुस्लिम लीग नून इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हक़ में अपने उम्मीदवारों को सरेंडर करवाए। इसी तरीके से पंजाब की 44 ऐसी सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। अब ये मामला मियां साहब जो हैं वो इसके ऊपर एग्री करेंगे या नहीं। अभी तो लोग जो हैं वो इस बात पर हैरान थे कि काफ लीग के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया, उनके घर गए, चल कर गए और काफ लीग के साथ माजी सबको मालूम है। तो एक के बाद एक इस किस्म के सरप्राइजेज आ रहे हैं। फिर यही हफ्ता है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करता है या नहीं करता, इसका फैसला भी कल के लिए नोटिस दिया हुआ है। जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ से एक फ़ैसला आ गया इस हवाले से और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले से रोक दिया। बड़ी ये भी अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशंस कर रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने गुफ्तगू की कोहाट में, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हमें ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फ़ैसला हो चुका, यहाँ पर कन्वेंशंस करने का, जलसे करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ये किसने कहा, और अगर कहा है तो फिर इलेक्शंस करवाने की क्या ज़रूरत है। जिस शख्स के हवाले से फ़ैसला हो गया उसका ऐलान कर दिया जाए। इसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अहली ना अहली का मामला वो अब सुप्रीम कोर्ट में आपको इसी हफ्ते में नज़र आएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए एक अहम केस की समाअत के दौरान और उन्होंने कहा कि ताहयात ना अहली पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। अब ये सबको मालूम है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहिबान की राय मुनकसिम है इस हवाले से। कुछ लोग ये समझते हैं कि पार्लियामेंट जिस किस्म की चाहे कानून साजी करे उसका एहतराम किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब आप आइन को सामने रखें, अगर पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है तो उसको स्ट्राइक डाउन करना और आइन की तशरी, ये सब सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में आता है। इसके अलावा जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अदालती कत्ल केस जो है उसके हवाले से भी बेंच जो है वो लग जाएगा। और साथ ही बहुत ही अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वंस अगेन वो हमें होती हुई नज़र आ रही है। एक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस एजाजुल अहसन, आज उनका एक ख़त मंजर आम पर आया जिसमें लगभग वही गुफ्तगू है, सिर्फ रोल तब्दील हो गया है। इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके जो हम ख्याल लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंचेस की फॉर्मेशन है उसके हवाले से एतराज़ात उठाते हुए नज़र आते थे। लेकिन आज जस्टिस एजाजुल अहसन, जो कि इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद उस कमेटी का हिस्सा हैं जिसने मुख्तलिफ मुकदमात की सुनवाई के हवाले से बेंचेस की फॉर्मेशन का फ़ैसला करना है, उनका ये ख़त सामने आया कि जो मामला तय हुए थे, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि बहुत से जो बेंचेस जो हैं उसकी फॉर्मेशन में उनका जो गुफ्तगू हुई थी वो मुख्तलिफ है जिस तरह से बेंच फॉर्मेशन हो रही है। ये एतराज़ात भी सामने आ गए। तो ये है वो सियासी मंजरनामा जिसके साथ इस नए जो अदालती और सियासी हफ्ता है उसका आगाज़ हो रहा है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं
محترم تاج حیدر صاحب، اس کے علاوہ مجھے جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب، اور خلیل طاہر سندھو صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ اور طاہر سندھو صاحب کے ساتھ تو آج خاص طور پر جو مسلم لیگ نواز کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جو ان کی اس وقت پولیٹیکل مینورنگ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن آغاز جو ہے وہ میں سینیٹر تاج حیدر صاحب سے کروں گا، کیونکہ ان کی ملاقات بھی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ تاج حیدر صاحب بتائیے گا، پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے ملاقات کرنی تھی، وہ ملاقات ہو گئی، ملاقات میں کیا ہوا؟ اور پیپلز پارٹی کے دباؤ پر ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 14 دسمبر سے ریورس کر کے 30 نومبر کا دن جو ہے وہ مقرر کر دیا تھا کہ اس وقت تک حلقہ بندیاں جو ہے مکمل کر لی جائیں گی، شائع کر دی جائیں گی۔ تو اگر ابھی تک وہی نہیں آنا تھا، الیکشن شیڈیول نہیں آنا تھا، تو پھر 14 دسمبر سے 30 نومبر پہ ریورس کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، دیکھیے 30 نومبر کو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اور ان فیصلوں پہ ظاہر ہے کہ دوسروں کو بھی اور ہمیں بھی کچھ اعتراضات ہیں، لیکن ان فیصلوں کے خلاف اپیلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے، کہ اس کے اندر تو ہم نے اعداد و شمار ضرور ان کے سامنے رکھے، اور وہ اعداد و شمار یہ تھے کہ جہاں قانون میں امینڈمنٹ یہ کیا گیا تھا کہ 10% سے زیادہ ڈیویشن نہیں ہوگی پاپولیشن کے اندر، آبادی کے اندر، اور اس کے لیے ایک سہولت دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز کو پار کر سکتے ہیں، اور لیکن آبادی کو اب وہ تمام کے تمام ہم نے آج ان کو ہر حلقے کی انالیسس دی ہے کہ کہاں کہاں جو 10% کی ایک ڈیویشن کی لمٹ تھی اس کو کراس کیا گیا ہے۔ اب ہر چند کے اب معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہے، اور اپیلیں ہائی کورٹ کے اندر ہوں گی، لیکن ہم اسے ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ تو ڈز دیٹ مین کیا اس کا مطلب یہ ہے، ہم یہ سمجھیں کہ جس شبے کا اظہار پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات بھی کر چکے، باقی پیپلز پارٹی کے رہنما بھی، کہ جب یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد جو عدالت ہے اس میں یہ مقدمات، یہ معاملات چلے جائیں گے، اور ممکنہ طور پر الیکشن اس سے ڈیلے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ آج جو الیکشن کمیشن میں ملاقات کی، اس میں یہ معاملہ آپ نے اٹھایا الیکشن کمیشن سے، اور آپ پر یقین ہے کہ 16 دسمبر تک الیکشن شیڈیول آ جائے؟ الیکشنز کے ڈیلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور ہم نے اپنا یہ موقف بالکل واضح کیا کہ ہم الیکشنز کے اندر کسی قسم کی تاخیر کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ جناب علی، کچھ لوگ جو کہ عرضیاں دے رہے ہیں آپ کو کہ الیکشن میں تاخیر کیا جائے، تو آپ وہ عرضیاں مینٹینیبل نہیں ہیں، کیونکہ ایک فیصلہ آ چکا ہے جس پہ سپریم کورٹ کی بھی مہر ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ تو انتخابات 8 فروری کو ہونے ہیں، اور ان سے ہمارے وفد نے گزارش یہی کی کہ آپ ان عرضیوں کی سماعت نہ کریں، کیونکہ یہ ان مینٹینیبل ہیں، اور اگر کسی کو اس معاملے کو اٹھانا ہے تو جا کے سپریم کورٹ میں اٹھائے، یہ الیکشن کمیشن کے اندر اس وقت نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیا جواب دیا؟ ظاہر ہے کہ وہ بالکل اس معاملے میں سرٹن تھے کہ کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوگی، جو ہے وہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے، شیڈیول چند روز میں جاری کر دی جائے گی۔ تو یہ ان کا موقف تھا، لیکن یہ جو ہم نے کہی بات کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور غور کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے پورا کمیشن بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے، وہ صرف چیف الیکشن کمشنر نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات آج ہم نے ان کے سامنے رکھی، پھر ہم نے کچھ تجاویز بھی دی جس کو کہ اپریشیٹ کیا گیا، اور کہا گیا کہ جی ہاں یہ اچھی تجاویز ہیں اور ان کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کو کر لیا جائے گا۔ صحیح۔ تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب مختلف اپنے جلسوں میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی بات کرتے رہے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے کہ سلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ تاثر، تو یہ آپ نے معاملہ، یہ مدعا کہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے یہ جو فضا بنی ہوئی ہے، یا پھر یہ سگنلز ہیں کہ جناب وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں، کسی طرح سے ان کی شاید تاج پوشی ہو رہی ہے، یہ معاملہ بھی آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا؟ دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ پہ تو 1.5 سال سے بحث چل رہی ہے
जिस वक्त हमने मर्दमशुमारी के ऊपर एतराज़ात जो थे कि भाई किस तरीके से मर्दमशुमारी हुई है और किस तरीके से आबादी कम की गई है, लेकिन फिर एक कड़वी गोली निकली कि भाई हम कोई ऐसा बहाना नहीं देना चाहते कि जिससे इलेक्शंस के अंदर ताख़ीर हो जाए। तो उस मसले को हमने कहा ठीक है, हम इस पे एक स्टेप पीछे लेते हैं। लेकिन ये कि इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है और इस मीटिंग के अंदर जो बात आई, वो हमने कहा कि जनाब पंजाब के अंदर विलेज काउंसिल्स बनाई गई हैं जिनके यानी इलेक्शंस नहीं कराए गए लोकल गवर्नमेंट्स के, और उसकी जगह विलेज काउंसिल्स बना दी गई, और वो विलेज काउंसिल्स के जरिए सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, नौकरियां दी जा रही हैं, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। तो ये आप किस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं? या जो पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स का मामला है, ये हमने बाकायदा वो नोटिफिकेशंस उनके सामने रखे कि जनाब अली ये सूरत हाल है और इसको दीजिए। इस पे हमें एक मुस्बत जवाब मिला, और बल्कि हमें उन्होंने मशवरा यही दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कि जब भी कोई इस किस्म की बात हो जिसमें कोई बेकायदगी हो रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया करें ताकि फौरी उस पर एक्शन लिया जाए। सही। ताजहैदर साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके पास वापस आता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, मुझे बताइएगा कि अभी हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ परवेज़ खटक साहब ने भी ये बात कंफर्म की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है, मेरी तो पार्टी नई है, मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि लग यही रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ ने का अलायंस जो है वो JUIF के साथ होगा, तो खटक साहब को शायद अपनी पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए, स्पेस बनाने के लिए मजीद वक्त दरकार है। क्या इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी ही, कोई आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ मखसूस नशिस्तों के हवाले से, हलकों के हवाले से फैसला आ सकता है कि यहाँ पर इंतखाबात को मौखर कर दिया जाए? देखिए, इंतखाबात मौखर करने की जो कोशिश पहले दिन से शुरू की गई थी, जब के 2 वज़राए आला और 2 केयर टेकर वज़राए आला ने नोटिफाई किया था और सेंसस को, और फिर उनके इल्म में था कि जब सेंसस नोटिफाई होते हैं तो डिलिमिटेशन एक आईनी रिक्वायरमेंट होती है, और वो आईनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए ये जो डेट्स आई 30 नवंबर की, तो 30 नवंबर के बाद अब जो सी है, अब पॉलिटिकल पार्टीज जाके इलेक्शन कमिश्नर से भी मिल रहे हैं कि जी डिले ना हो, लेकिन पैरेलल तमाम पिटीशंस भी हाई कोर्ट्स में फाइल हो रही हैं। अब जब पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल हो रही है तो वो अंडर आर्टिकल 199 रिट पिटीशंस फाइल हो रही हैं, और वो रिट पिटीशंस में नोटिस भी हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बुलाया भी जा रहा है, और मेरे इल्म में है कि कुछ पिटीशंस जो सी हैं वो डिसाइड होके दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास भिजवा दी गई हैं, उनकी वो जो डिलिमिटेशन कमेटी है उसके पास, कि आप फ्री कैन को सुने और फिर इस पे फैसला दें। और मेरे ख्याल में ये दर्जनों या सैकड़ों पिटीशंस ऐसी हैं जो आज भी मैं इलेक्शन कमीशन में था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, तो वहां पे ये धड़ाधड़ हो रही है, क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमेटी ने डिलिमिटेशन की है वो एक अजीबो गरीब किस्म की डिलिमिटेशन की है। सेक्शन 20 जो है उसमें जो फैक्टर्स इन्होंने कॉग्निट फैक्टर्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, दूसरी हैं, उनको तमाम उन्होंने नजरअंदाज करके एक ऐसी डिलिमिटेशन कर दिया है। तो अब अगर एक तरफ ये पिटीशंस लग गई हैं और भले से शेड्यूल आ भी जाए, लेकिन अगर एक हाई कोर्ट रिमांड करता है उनको और इलेक्शन कमीशन को कहता है कि दोबारा से कंसिडर कीजिए, तो मैं समझता हूं कि फिर ये इलेक्शंस को टाइम पे कराना, ये 54 डेज मींस के 5 और 6 डेज आर लेफ्ट के आपने शेड्यूल देना है। चले शेड्यूल आ गया, लेकिन अगर आपकी बाउंड्रीज ही सेटल नहीं हो रही, आपके जो जैसे अभी ताज हैदर साहब ने कहा कि जी आपने पॉपुलेशन की जो है, हमने देखा कि कहीं पे तो वो 10% क्या वो 30% ऊपर जा रही है पॉपुलेशन, जो कि उसमें मैक्सिमम दिया है कि 10% तक आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं, और बहुत सी जगह पे वो 30% कम है वो पॉपुलेशन। तो ऐसी सूरत हाल में या तो कोई जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे कि जी ये तमाम पिटीशंस जो सी लगी हैं ये इंटरटेन ही नहीं होंगी, जो फाइनलाइज हो चुका है सो हो चुका है। 30 नवंबर का नोटिफिकेशन जो फॉर्म 7 आ गया है
جس کو ہم کہتے ہیں فائنل ڈیلیمیٹیشن، وہ فائنلٹی اٹین کر کے. ادروائز یہ ایک ٹیکنیکلی پولیٹیکلی آپ چھوڑ دیں کہ جی کس پارٹی نے اس کی الائنس نہیں ہو رہی یا وہ نہیں بنی ہے یا وہ سمجھ رہی ہے کہ جی اس الیکشن میں ہم ہاریں گے. اس کے علاوہ ٹیکنیکلی دیز آر ویری سالڈ گراؤنڈز کہ جس پہ جب تک سپریم کورٹ کوئی ڈیسیژن نہیں دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم پہ الیکشن ہونا بڑا مشکل سا ایک ایشو ہے کہ اس کو کیسے ہائی کورٹس. اگر آج میں نے پٹیشن داخل کی ہے تو 7, 8, 10 دن کا تو اس میں خالی نوٹس ہو رہا ہے. 10 دن کے بعد الیکشن کمیشن جواب دے گا, دوسرے فری کوئن ہوں گے, تو یہ سیٹل ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا اور یہ بہت بڑا ایک رکاوٹ بنے گی ٹائملی الیکشنز پہ. صحیح. راج صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سندھو صاحب مسلم لیگ نواز کے امیر مقام صاحب نے کل گفتگو فرمائی اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو برف باری کی پیش گوئی ہے, لہٰذا الیکشنز جو ہیں وہ 3 سے 4 ہفتے کے لیے آگے لے جانے چاہیے. یہ الیکشن جو ہے وہ اگر 8 فروری کی برف باری ہے تو کیا یہ 4 ہفتے جاری رہے گی؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو راجہ صاحب نے فرمایا یہ ٹائم سپیسیفک چیزیں ہوں گی, اتنا اس کو لمبا کام نہیں چلے گا. اور جو میرا ذاتی پرسیپشن کہتا ہے, کیونکہ دیر از نو اینی کوجنٹ ریزن کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے, اس سے برے حالات میں بھی الیکشن ہوئے ہیں. صرف ایک دفعہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی اس وقت الیکشن جو ہے وہ آگے کچھ دیر کے لیے گیا تھا, یا کوئی بہت بڑی ایکسیپشن ریزن آ جائے. میرا اپنا جو ہے پرسیپشن یا پارٹیز کا بھی, اور جس طرح تاج حیدر صاحب فرما رہے تھے ہمارے بڑے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے. اور باقی جہاں تک راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ پٹیشنز ہو رہی ہیں یا سپریم کورٹ نے کوئی ابھی فائنلٹی اس پہ کوئی آرڈر نہیں دی ہے اس قسم کا, تو شاید کیونکہ یہ ٹریبونل بھی بنتے ہیں یا واٹ ایور, یا 199 ریڈ پٹیشن کے تحت بھی, تو اس میں یہ اتنا کوئی کام نہیں ہوگا. کچھ تھوڑے ہلکے ہوں گے, ایکسیپشنل ہوں گی. الیکشن اب 8 فروری کو ہو جانے چاہیے, کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ڈیموکریسی کی ضرورت ہے اور الیکشن کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہمارا آگے بڑھنا جو ہے بہت سارے دیر سو مینی ریزنز, سو مینی مسائل بڑے ہیں جو دنیا میں ورلڈ میں. تو آپ ایک منتخب گورنمنٹ سے جب بات کرتے ہیں وہ علیحدہ بات ہوتی ہے, جب آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں وہ علیحدہ بات ہوتی ہے. تو میرا جو اپنا میں نے کہا کہ لیگل پرسیپشن جو کہتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے. اور پھر جس طرح سے سپریم کورٹ میں انہوں نے انڈرٹیکنگ بھی دی ہے, اور 54 دن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح 14 کو یا 15 کو جو اسکیڈول آ جائے گا اور 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے. کوئی ایک آدھا ہلکا جو ہوگا اس کو بھی ٹائملی میرا خیال ہے کہ وہ کر لیا جائے گا. ویسے تو جب جس طرح راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو جب ہائی کورٹ میں چلے گی یہ بات, تو ہائی کورٹ اس کا جلدی بھی کر سکتی ہے فیصلہ, اس کو ٹائم لیمٹ بھی کر سکتی ہے. جی ایسی کوئی بات نہیں. مجھے ذرا تاج حیدر صاحب سے, کیونکہ تاج حیدر صاحب مجھے بتائیے گا, ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا ایک انٹرویو جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس انٹرویو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اگر انتخابات آگے پیچھے جا سکتے ہیں تو 8-10 دن سے فرق نہیں پڑتا, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ تضاد آپ کی پارٹی خود اس معاملے پہ کلیئر نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن ہونے 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے, یا 8-10 دن سے فرق کوئی نہیں پڑتا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں اس وقت شاید چل رہا ہے وہ انٹرویو. میں نے پریزیڈنٹ صاحب کا وہ انٹرویو نہیں دیکھا کہ کس کنٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں یا کیا ہے, لیکن انہی کی واضح ہدایت ہمیں تھی کہ ڈیٹ کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے, کیونکہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے پہلے. اور وہ جو ہم ایک مسلسل مطالبہ کرتے رہے تھے کہ نہیں, جو کانسٹیٹیوشنل مدت ہے اس کے اندر پورا ہونا چاہیے. بہرحال میں نے وہ انٹرویو نہیں دیکھا تو میرے لیے اس پہ کمنٹ کرنا بہت مشکل. صحیح. تاج حیدر صاحب میرے ساتھ رہیے گا, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ظاہر ہے کہ اس معاملے پر بھی بات آصف علی زرداری صاحب, جبکہ ایک ایسا وقت جب بلاول بھٹو زرداری خود کو پچ کر رہے ہیں ایز پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے بزرگوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اور نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے, تو آصف علی زرداری صاحب نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ وزیراعظم کا امیدوار میں بھی ہو سکتا ہوں, خورشید شاہ بھی ہو سکتے ہیں اور بلاول بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے جس پالیسی کو اپنے مختلف سپیچز میں بلاول بھٹو زرداری لے کر چل رہے ہیں. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ताज हैदर साहब, मैंने ब्रेक से पहले मेंशन किया, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म का कैंडिडेट पीपल्स पार्टी से मैं भी हो सकता हूं, खुर्शीद शाह भी हो सकते हैं और बिलावल भी। और गुज़श्ता 2 महीनों से अवाम में बिलावल जा रहे हैं, जलसे वो कर रहे हैं, मिट्टी में किया, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जगहों पर वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं। कोयटा के जलसे में जरदारी साहब ज़रूर मौजूद थे जो आपका यौम तासीस का था, लेकिन बिलावल ख़ुद को पिच कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। जरदारी साहब ये भी कहते हैं कि अभी उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जरदारी साहब जो हैं वो फिर उसको अपडेट भी ऐसे करते हैं कि हमने सब ने मिलकर बिलावल की तरबियत करनी है जो 30 नवंबर का जलसा था। तो अभी एग्जैक्टली है क्या पीपल्स पार्टी की पॉलिसी? आप प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में हैं, नहीं हैं? और जो बिलावल आपके चेयरमैन कह रहे हैं कि मुझे मुंतखब करें, नौजवान क़यादत के पास हल है, उससे अब तजाद फिर एकदम सामने आ गए। देखिए, ये खुद चेयरमैन भी कई दफा इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि एज से मसला नहीं है। अगर ये एज का मसला होता तो आज मुझे वहां ना भेजा जाता चीफ इलेक्शन कमिश्नर के से बात करने के लिए। जो तर्ज सियासत है उस पे एतराजात हैं कि ये पुरानी सियासत है कि एस्टेब्लिशमेंट को दोस्त बनाओ, जो अशराफिया के मफाद की सियासत करो, अवाम को नजरअंदाज करो, उस पर एतराज है। और वो पहले आदमी नहीं है जो एतराज कर रहे हैं। अल्लामा ने किस जमाने में लिखा था, पुरानी सियासत गरी ख्वार है, जमी मीर सुल्तान से बेजार है। और इसी साक़ीनामे में आखिर में उन्होंने कहा था कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये जो है कि जो नई नस्ल है और नौजवान है, उनसे हम बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अब मैं इस पर एतराज करूं कि जी खुर्शीद शाह का नाम लिया गया, मेरा नहीं लिया गया, तो मैं तो सेनेटर हूं, मैं तो नहीं हो सकता। लेकिन ये ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये बात अर्ज की, जो बात प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, जो बात बिलावल साहब कह रहे हैं, वो एक ही है कि जो लोग सियासी जद्दोजहद के अंदर जमहूरियत के लिए जंग करते रहे हैं, जो लोग अवाम के मफाद में काम करते रहे हैं, उनकी उम्र कुछ भी हो, वो बिलावल भुट्टो जैसे नौजवान हो या खुर्शीद शाह साहब जैसे हमारे दोस्त हों, वो सब के सब वो इस उन पे किसी पे एतराज नहीं है। उनमें से कोई भी जो है वो इस मनसब को संभाल सकता है। लेकिन शर्त यही है कि तर्ज सियासत वो पुराना वाला ना हो कि किसी के कंधे पे चढ़ के आप आ गए, 3 दफा आ गए, अब 4थी दफा फिर आने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि कई दफा ये बात हुई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया, उसके अंदर जो थी वो बड़े सॉलिडली ये बात की गई कि जी अदलिया को कैसे, जजों को कैसे मुकर्रर किया जाएगा, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा, कोई भी सियासी पार्टी जो है एस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं लेगी। लेकिन फिर यही होता है कि जी उसी मकाम पे घूम फिर के कुछ सियासी पार्टियां आ जाती हैं। और इस दफा तो एस्टेब्लिशमेंट ने खुल के ऐलान किया था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको फिर से सियासत के अंदर लाना मेरे ख्याल से ये मुल्क के लिए इसमें कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। वही फील्ड एक्सपेरिमेंट्स आप बार बार अगर दोहराएंगे और कोई नई चीज, नया विजन जो कि पीपल सेंट्रिक हो, जिसमें अवाम का मफद, उससे आप परहेज करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये तरीका जो है ये वही पुरानी सियासत गरी है जिसमें नुकसान ही नुकसान। सही। ताज हैदर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। सिंधु साहब, सियासी जोड़ तोड़ का मौसम है, ये मुझे बताइए कि इफ्तिखार आरिफ साहब से ज़रा माजरत के साथ, कुर्सी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो साथ बनाए हैं कि जो वाजिब भी नहीं थे। ये मियाँ साहब जो हैं वो किस किस्म की अलाइंसेस बना रहे हैं, और वो भी प्री इलेक्शन अलाइंसेस। बाप पार्टी के बारे में आपकी पार्टी कहती थी हमें पता है बाप का बाप कौन है, उनसे जब आपने हाथ मिला लिया। एमक्यूएम के हवाले से मियाँ साहब कहते थे कि मुल्क में दहशत गर्दी की जड़ जो है वो एमक्यूएम है। एमक्यूएम के साथ आपने अलाइंस बना लिया। JUIF चलें, आपकी नेचुरल फितरी इत्तेहादी है। काफ लीग के हवाले से मियाँ साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। चौधरी शुजात साहब ने अपनी किताब में उन रंजिशों का तज़किरा किया जो मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुमकिन नहीं है आप दोनों का इकट्ठे बैठना, जम हो जाना।
وہ ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب پہنچ گئے، اور اب بات یہ چل رہی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو آپ کو 20 نشستیں قومی اسمبلی کی دینے والے ہیں، 44 نشستیں جو ہیں وہ ٹکٹس کی بات کر رہا ہوں، سیٹیں تو ظاہر ہے کہ عوام نے دینی ہیں. یہ میاں صاحب کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ نقوی صاحب میں اس پہ بعد میں کمنٹ کرتا ہوں. پہلے جو تاج حیدر صاحب نے فرمایا، ہم تو بلاول بھٹو صاحب کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے، کیونکہ ان کے والد محترم ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے. پہلے جو انٹرویو میں کہا حامد میر صاحب کے ساتھ جو ان کا انٹرویو ہے، انہوں نے کہا جی زیر تربیت ہے، اور اسی بات کو کوریبوریٹ کیا یوم تاسیس میں بھی کہ اس کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، اسے نگیٹ نہیں انہوں نے کیا. دوسرے نمبر پہ جس طرح آج آپ فرما رہے ہیں، میں نے بھی نہیں سنا لیکن آپ فرما رہے ہیں، اور آپ کی بات پہ میں یقین کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی وزیر اعظم ہو سکتا کوئی بھی، تو لہٰذا بلاول کے بارے میں ہم تو اتنا کوئی سیریس نہیں لیتے. دوسرا تاج حیدر صاحب نے فرمایا، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، ہم بہت سارے اکٹھے سفر کیے ہیں ہم نے، جرمنی میں، کٹمنڈو میں، کچھ کانفرنسز پہ. تو مجھے یاد ہے کہ جب مساق جمہوریت کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے پرویز مشرف صاحب سے ابوظہبی میں مذاکرات کیے تھے اور NRO لیا تھا، حالانکہ اس میں یہ تھا کہ کسی فوجی عامر سے مذاکرات نہیں کرنے. دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ اپنا بات کی کہ یہ الائنسز، دیکھیے سیاست نقوی صاحب کو اینمٹی تو نہیں ہے، یہ باتیں سیاست میں ہوتی اب بھی بہت ہوں گی. بلاول صاحب ہمارے خلاف باتیں کریں گے، ہمیں تو خیر یہ ہے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی بلاول صاحب کے بارے میں ابھی تک بھی. لیکن یہ کہ ایسی سیاست میں تو ظاہر ہے وہ ہماری تعریف تو نہیں کریں گے، نہ ہم ان کی تعریف کریں گے، یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. اور چودھری شجاعت صاحب ایک وزیردار آدمی ہیں اور ان کے گھر جانا، اور انہوں نے پچھلے 16 ماہ میں ہمارا ساتھ بھی دیا ہے. تو اس حوالے سے یہ بنیں گے الائنسز، اب سارا کچھ ہوگا. میں تو اس بات کو پازیٹیو لے رہا ہوں نقوی صاحب کہ دیکھیں اگر یہ بات ساری پچھلی باتیں بھول کے اگر اس کو پازیٹیو لے لے، جس کو پازیٹیوٹی اس کی دیکھی جائے کہ سارے لوگ مل کے، جو میاں صاحب نے 21 اکتوبر کو فرمایا تھا مینار پاکستان پہ، کہ اس تمام رنجشوں کو بلا کے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. اور آج جو پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ فلاں سے بھی مذاکرات کریں، ان لوگوں سے بھی مذاکرات کریں جنہوں نے اسٹیٹ کے اداروں پہ حملے کیے ہیں، تو ہم خیر ان سے تو مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن باقی ہر ایک سے مذاکرات ہوں گے اور اتحاد بھی بنے گے. میں اس کو پازیٹیو لے رہا ہوں. نہیں یہ سندھو صاحب یہ مجھے سمجھائیں، یہ کہاں سے پازیٹیو ہے، اس کا پازیٹیوٹی سے کیا تعلق ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ رنجشیں ہونی چاہیے، دشمنیاں ہونی چاہیے، لیکن آپ جمعہ 8 دن ہوئے استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے، ان کے پاس چند الیکٹیبلز ہیں، چند چہرے ہیں، وہ برادری کے نام کے اوپر جو ووٹ اور ایک اپنا پرسنل ووٹ بینک ہوتا ہے وہ ہے. آپ چودھری شجاعت صاحب کی جماعت ہو، ان کی جماعت ہو، آپ ان کو اپنے میں ضم کر لیں، نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوائیں، سمجھ آتی ہے مجھے. جس وقت آپ خود اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، وہ کل کو الیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ نہ آپ کی پارٹی پالیسی کے پابند ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ قائد ایوان کا ووٹ آپ کی مرضی سے دینا ہے، نہ وہ اس بات کے پابند ہیں کہ انہوں نے بجٹ کے اوپر آپ کی مرضی سے ووٹ دینا ہے. جب وہ آپ خود اپنے ہاتھ پاؤں کتر کے ان کے ہاتھ میں دے دیں گے تو کل کو وہ ایک ایسا مضبوط دھڑا بن جائے کہ وہ وزن کسی اور کے پلڑے میں ڈالے تو وہ حکومت. تو آپ اپنی عام ٹوسٹنگ کے لیے خود مواد فراہم کر رہے ہیں نا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. پہلے ہم یہ بھگت چکے ہیں 10 ووٹوں سے، جو میں ایگزیکٹلی اسی کو مینشن کر رہا ہوں. آپ بالکل بات صحیح فرما رہے ہیں. لیکن ابھی نقوی صاحب اس پہ صرف ایک کمیٹیاں بنی ہیں 2، ابھی اس پہ کوئی ایسی، یہ تو ان کی طرف سے مطالبہ آیا ہے، اس پہ کوئی فائنلٹی نہیں ہوئی، یہ کوئی فائنل بات نہیں ہوئی. ابھی آگے بات چلے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. لیکن ابھی یہ ان کی طرف سے مطالبہ آیا تھا، علیم خان صاحب کی طرف سے اور جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے. ابھی اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ یہ کوئی فائنل ہو گیا. اس پہ 2 ہماری طرف سے بھی جو 4-5 لوگ جو بڑے میاں صاحب نے قائد محترم نے کمیٹی بنائی ہے اور ان کی طرف سے ایک کمیٹی بنی ہے. اب اس پہ مزید بات ہوگی تو اس پہ پھر پتہ چلے گا کہ اس کو کوئی فائنل شیپ ملتی ہے یا نہیں ملتی. نہیں، آپ کی پارٹی پہ کیا کوئی دباؤ ہے؟ 14 جولائی کو رانا ثناء اللہ صاحب جو صدر ہیں پنجاب کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ 297 حلقے صوبائی، 141 حلقے قومی اسمبلی، ہر حلقے پہ شیر دھاڑے گا، ہر حلقے کے اوپر ٹکٹ دیں گے. تو ابھی اگر اس معاملے میں اس ڈائریکشن میں چیزیں چل رہی ہیں، آپ کا پارلیمانی بورڈ کا آج 7واں اجلاس تھا، آپ کے اپنے ورکرز اچھے برے ہر حالات میں آپ کے ساتھ چلتے رہے، آج آپ کو ان کو جب ٹکٹ دینے کی باری آئی ہے، جب یہ فضا بنی ہوئی ہے کہ جناب آپ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو آج آپ ان کا حق اٹھا کر کسی اور کے پلڑے میں ڈال دیں گے، تو یہ تو آپ اپنی پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جو رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا وہ بالکل درست اس لیے فرمایا ہے کہ جب میں پنجاب اسمبلی کا پچھلی دفعہ میں ممبر بھی تھا، چیف ویب بھی تھا، تو وہاں پہ جب آپ نے دیکھا کہ 20 الیکشن ہوئے تو جو ہمارے ورکرز تھے جنہوں نے پہلے مارے کھائی ہوئی تھی، الیکشن لڑے ہوئے تھے، جب ان کو ٹکٹیں نہیں ملی تو ہم 15 سیٹیں ہار گئے تھے. آپ کی بات یہ جو پچھلے 20 الیکشن ہوئے تھے پنجاب میں نا آپ کو، اور 5 سیٹیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیت سکی تھی. لہٰذا ٹکٹ تو بیسیکلی جس نے شروع سے ساتھ کمٹمنٹ ہے، جس کی جو ساتھ چل رہا ہے اور کڑی دھوپ کا ساتھی ہے، سفر کا ساتھی ہے، اسی کو ملنا چاہیے. اور جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں. رانا ثناء اللہ خان صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہوگا. شاید کسی ایک آدھی جگہ پر جہاں پہ جن سے وعدے کیے ہیں یہ 16 تاریخ کو، کسی ایک آدھی جگہ پر جس طرح سے ابھی پچھلے دنوں کا آپ سے بات ہوئی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا.
لیکن میں دوبارہ پھر نقوی صاحب ادھر ہی آ رہا ہوں کہ اب اس فضا کو تھوڑا سا نا خوشگوار بنا لیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم پھر دوبارہ اسی سیاست میں اسی دہائی میں لے جائیں کہ اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو، اس کے ایسی اتار دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. یہ باتیں اب نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس کے حوالے سے ہم نون لیگ کے ساتھیوں سے جب بات کرتے ہیں ان کے پاس کوئی بہت سالڈ گراؤنڈز اور ریزنز نہیں ہیں کہ ہاں یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا چاہیے، یا یہ اس وقت ضرورت ہے، ہماری پارٹی کی ضرورت ہے یا ملک کی ضرورت ہے. آپ الیکشن کے بعد یہ الائنسز کریں، مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. الیکشن سے پہلے کریں گے، ویکنس شمار ہوگا. میں ذرا راجہ عامر عباس صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ لیگلی قانونی طور کے اوپر کل کو ایک اس مفروضے پہ ہی بات کر لیں کہ میاں صاحب حکومت بنا لیتے ہیں، تو راجہ عامر عباس صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ جو جماعتیں جن کے ساتھ الائنسز بنا رہے ہیں یہ بھی بڑے مضبوط دھڑے بن جاتے ہیں، تو میاں صاحب تو اپنی چابیاں کریٹ کر رہے ہیں کہ ان چابیوں کے ذریعے میاں صاحب کو کنٹرول کیا جائے گا، ان کی وزارت عظمیٰ کو. میاں صاحب کا کیا اختیار ہوگا انہی قانونی طور پر کہ ان کو مجبور کر سکیں کہ فلاں جگہ ووٹ دو فلاں جگہ نہ دو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں انہیں تھوڑے سا ماضی سے اب سبق سیکھنا چاہیے، اور اس قسم کی جو پارٹیز ہیں جن کو ہم سب اور پولیٹیکل پارٹیز زیادہ بہتر حساب سے سمجھتی ہیں کہ وہ چابیاں ان کی کہاں ہوتی ہیں، کہاں سے ان کی ڈوریں ہلائی جاتی ہیں، کہاں سے. جب ان کی اپنی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں پولیٹیکل پارٹیز کی کہ جو یہ کہتے ہیں، اور وہی پھر اگر دوبارہ اس بلیک میلنگ کے سائیکل میں آنا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ایک پریشر گروپ ادھر ہے ایک پریشر گروپ ادھر ہے، جب مرضی اس کو پل کر لیا جائے گا، جب مرضی اس کو اجازت دے دی جائے گی. تو میاں صاحب تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو کیا وہ کوئی ایسی اگر سمجھتے ہیں کہ میں نے دوبارہ بننا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ خود ذاتی طور پہ اب کوئی اتنا ویک وزیر اعظم بننا چاہیں گے کہ جس میں باپ ایم کیو ایم آئی پی پی اگر بنی ہے تو کسی مقصد کے لیے بنی ہے نا جی. یہ سب کو وہ سیاست کے لیے تو نہیں بنی کہ اس نے کوئی عوامی نیریٹو تو نہیں لے کے آئی ہوئی، وہ کوئی نظریہ تو نہیں لائے نا. ان کا نظریہ تو یہی ہے کہ ہم نے ایک گروپ کی پولیٹکس کرنی ہے، اور یہ جو ایک ہوتا ہے کہ الائنسز، ایک ہوتی ہے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ. سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پولیٹیکل پارٹیز میں یا الیکشنز میں ہوتی ہیں، لیکن ابھی جو فارمولاز بیہائنڈ دا کرٹنز بن رہے ہیں، یہ جو پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جی زرداری صاحب بھی ہو سکتے ہیں، خورشید شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، یا تمام پارٹیوں سے اب وہ یہ ساری بات ہے لے دے گی کہ جی وزیر اعظم کون ہوگا، صدر کون ہوگا. جیسے بلاول نے کہا کہ پی کے وزیر اعلیٰ کی تو فائنلٹی ہو گئی ہے، بلوچستان میں کون ہوگا، پنجاب میں کون ہوگا. دس از آل کہ اب ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے عوام کی بجائے اگر فیصلے پہلے سے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا جو ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو اتنی کمزور ہو جائے گی کہ پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزسٹنس اگر اس انداز میں چلے گی کہ جی فارمولاز آ گئے اور اب آپ نے فارمولاز کو اپلائی صرف کرنا ہے، تو آئی تھنک کہ یہ بڑی ایک نقصان دہ عمل ہے. آئی وش کہ یہ ایسے نہ ہو، بھلے سے اپوزیشن میں بیٹھیں، بھلے سے آپ الیکشن ہار جائیں، لیکن اس قسم کی اگر جوڑ توڑ کر کے پارلیمنٹ بنے گا تو وہ پارلیمنٹ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم کی صورت میں بھی دیکھا، یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور آپ کے پاس یہی الائنسز تھے. آج بلاول کرٹیسائز کرتا ہے کہ جی وہ نون لیگ نے معیشت کی تباہی کر دی 17 مہینوں میں. آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی نون لیگ کی طرف سے کہ جی آپ بھی تو اس ڈرائیونگ سیٹ میں ساتھ ہی ہمارے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب عوام بھی ان چیزوں کو نوٹ کرے گی، اور الٹیمیٹلی جو بھی ایسی الائنسز بنیں گی تو ان دی لانگ رن اس پولیٹیکل جو ہمارا ایک فریم ورک ہے اس میں ڈینٹس آلریڈی پڑے ہوئے ہیں، بہت گہرے اس میں ڈینٹس پڑ جائیں گے، اور یہ خود اپنے ہاتھ کاٹ کے پولیٹیکل پارٹیز دے دیں گی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے دیں گی یا جو بھی فیکٹرز ہیں، جو بھی لارے لپے لگاتے ہیں کہ جی آپ بھی وزیر اعظم ہیں، آپ بھی وزیر اعظم ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ نون لیگ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے. تو دے شوڈ کلیئر، اور عوام کو ایک کلیئر میسج ہونا چاہیے کہ ہمارا نظریہ بھی کوئی چیز ہے، ہمارا صرف پارلیمنٹ میں آنا یا کسی جماعت کو ختم کرنا ٹوٹل یہ ہمارا پالیٹکس نہیں ہے. تو سندھو صاحب، میاں صاحب کیا پاور پالیٹکس کر رہے ہیں؟ ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں نے ایوان اقتدار میں پہنچنا ہے کم وقت میں،
مجھے کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے, کسی سے کمپرومائز کرنا پڑے, جہاں جانا پڑے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یا میاں صاحب کو 21 اکتوبر کو پاکستان آنے کے بعد ایک ریالٹی چیک ملا ہے کہ کوئی 2 کروڑ سے زائد ینگ ووٹرز ایڈ ہوئے ہیں اور ان کو ابھی وہ ان کے ساتھ یا ان کی بات ماننے کے لیے غالباً تیار نہیں ہے. یا وہ جو امیجز ہمیں اس وقت خیبر پختونخوا سے نظر آ رہے ہیں کہ وہ شیر افضل مروت کا کنونشن جو ہے وہ سویل کر کے جلسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ تھاٹ پروسیس موجود ہے کہ ہم اکٹھے ہوں, جن کے ساتھ بعد میں حکومت بنانی ہے پہلے ہی ان کو ساتھ لے لیں تو شاید ہمارے لیے آسانی ہو الیکشن میں. دیکھیں نقوی صاحب, ایک تو پرائم منسٹر وہی بنے گا جس کو 8 فروری کو لوگ منتخب کریں گے, اور ہمیں سب پارٹیز کو اس بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ وہ جو رزلٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. مطلب یہ نہ ہو کہ پھر اس پہ زیادہ شور وہ کر دیا جائے اور اس کو خراب کیا جائے. دوسرے نمبر پہ میاں نواز شریف, میں ذاتی طور پہ چونکہ میری پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ خوشحالی کے پیغمبر ہیں, اور مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا علم ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں میں ان کی جو پذیرائی ہے اور جہاں بھی جا رہے ہیں, جس طرح سے لوگوں نے ایک ٹکٹ پہ 13 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. سر وہ تو تاثر ہے نا کہ آپ لوگ گورنمنٹ یہ باقاعدہ جب بنا ہوا ہو کہ بھائی اس پارٹی نے حکومت بنانی ہے, میڈیا کے اوپر ڈسکورس یہی چل رہا ہو, تو لوگ تو کہیں گے کہ یار یہ اس کا ٹکٹ لو بھائی, یہ حکومت بنانے. اچھا, میں نقوی صاحب اس بات پہ بھی خوف زدہ حیران ہوں تھوڑا سا کہ مطلب میاں نواز شریف سے لوگ اتنے سہمے کیوں ہوئے ہیں, اتنے ڈر کیوں گئے ہیں, اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ اگر ان کو قوم بناتی ہے تو ان کو بننے دے وزیر اعظم, آپ دیکھیں گے اس ملک میں ترقی ہوگی, اس ملک کا انفراسٹرکچر اور مزید زیادہ بہتر ہوگا. میاں نواز شریف ملک کے لیے ایک بہت بڑا ایک مثبت جو ہے. راجہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, راجہ صاحب کیوں سہمے ہوئے ہیں لوگ آپ کے خیال میں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو پرائم منسٹر لوگوں سے مراد میری سیاسی پارٹیاں جو سیاسی جماعت, آپ حریف کیوں سہمے ہوئے ہیں میاں صاحب سے؟ دیکھیے میاں صاحب سے نہیں سہمے ہوئے, یا آپ کو کس نے کہہ دیا؟ میاں صاحب خود بھی میں سمجھتا ہوں سہمے ہوئے ہیں. ابھی تک بات لوگوں کو, میں بہت سے پولیٹیشین سے جس سے بھی ملتا ہوں, وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ ہے. لوگوں کو باتیں ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی کہ جی کس قسم کا سیٹ اپ ہونا ہے, کس قسم کی گورنمنٹ آنی ہے, کولیجن بننی ہے, اسٹرانگ گورنمنٹ بننی ہے, میجورٹی گورنمنٹ بننی ہے, یا یہ. تو جو گراؤنڈ پہ آپ بلے سے چلے جائیں, پیپل پرٹیکولرلی جو سینیٹرز اور ایم این ایز رہ چکے ہیں, وہ تمام کے تمام ادھر بھی تیر اپنے نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بھی, کہ جون سا دروازہ کھلے گا ہم نے جلدی سے اس میں گھس جانا ہے. تو اس وقت جو پارٹی پالیٹکس ہے آن گراؤنڈ, آپ کو دیکھیں نا, محمود خان اچکزئی تھا میاں صاحب کے ساتھ, آج اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں بلوچستان میں وہ کیا کہہ رہا ہے. بلوچستان میں زرداری صاحب گئے, زرداری صاحب نے پہلے پیپلز پارٹی میں, ہم نے دیکھا کہ جی پوری بلوچستان امٹ کے آ رہی ہے پیپلز پارٹی میں. وہی لوگ میاں صاحب گئے, اٹھ کے میاں صاحب کی طرف چلنا شروع ہو گئے تمام کے تمام. آپ یہ کیا ان کو سگنل آتا ہے, کیا ان کو سمجھ آتی ہے؟ سمجھ ان کو یہی آتی ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کریں, پھر دیکھتے ہیں, اور اینڈ میں پھر جو بھی چیز سامنے آئے گی وہ پھر وہ کوئی پارٹی پالیٹکس نہیں ہوگی, وہ وہی ہوگا کہ جی بس کسی طریقے سے پاور پالیٹکس میں آ جائیں, اور جو کہ اینڈ ریزلٹ ہمیں جو نظر آئے گا وہ پھر ایسے ہی ایک چوچو کا مربع ہوگا. صحیح. راجہ صاحب مجھے بریک لینی ہے. پروین شاکر صاحبہ کا شعر, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی اس کے در کبھی در بدر, غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو میاں صاحب آج کل آپ کو بہت سے راستوں سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے کہ یہ ساری پاور پالیٹکس ہے جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے 8 فروری کے الیکشن کے منظرنامے کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم سوالات پر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 8 فروری کے ممکنہ انتخابی منظرنامے کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. راجہ عامر عباس صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آئے کہ تا حیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لگ جائے گا اور ڈیسائیڈ ہو جائے گا. بٹ وٹ ایور دا ڈیسیژن از, مجھے یہ بتائیے الیکشن شیڈیول جاری ہونا ہے 14 دسمبر 15 یا 16 دسمبر تک میکسیمم, اور جو الیکشن ایکٹ 2017 کا 57 شک ہے, سیکشن 7 ہے, اس کے نیچے جب آپ سب آرٹیکلز پڑھتے ہیں یا سب سیکشنز پڑھتے ہیں, وہ یہ کہتی ہے کہ جس دن الیکشن شیڈیول جاری ہوتا ہے اس کے 7 دن کے اندر اندر نومینیشن پیپر فائل ہونے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 16 دسمبر سے آگے 7 دنوں میں میاں صاحب کی نااہلی ختم ہو جائے گی اور وہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ موجود ہوں گے؟
نہیں، اتنی جلدی نہیں ہو سکتا یہ کیس ڈیسائیڈ، لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کی جو کینڈیڈیچر ہے وہ نیچے سے الاؤ ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے الیکشن ایکٹ میں ترامیم آ گئی ہے، کوئی اس کو چیلنج کر دے گا، پھر وہ چیلنج کا پروسیس بھی ساتھ چلتا رہے گا، سپریم کورٹ کا کیس بھی چلتا رہے گا، اور الٹیمیٹلی اگر سپریم کورٹ سے ججمنٹ آ جاتی ہے کہ یہ جو انوملی ہے جس میں الیکشن ایکٹ کا کنفلکٹ ہو رہا ہے، جو 5 ممبرز نے انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے آرٹیکل 62(1)(f) کی، تو ٹائم تو اس میں مل جائے گا ان کو ساتھ ساتھ، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میاں صاحب کے کاغذ ریجیکٹ کرے گا الیکشن ایکٹ کی میں ترامیم کے بعد۔ وہ کہیں گے جی ہمیں تو یہ 5 سال کا لکھا ہوا ہے اس میں، وہ اوکے کر دیں گے۔ دوسری سائڈ چیلنج کرے گی، وہ چیلنج پہلے آر او کے پاس جائے گی، آر او کے بعد آگے ٹریبیونل میں آئے گی، پھر عدالتوں میں آئے گی، تب تک سپریم کورٹ سے بھی کوئی نہ کوئی ورڈکٹ آ جائے گا۔ اور ہمیں پہلے بھی علم تھا کہ یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے، جہاں سپریم کورٹ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ پہلے ایک 5 ممبر بینچ تھا، اب اگر 7 ممبر بینچ بیٹھ جاتا ہے اور اس چیز کا ڈیسیژن دے دیتا ہے کہ جی کوئی اس میں جو عمر کی قید ہے وہ جو پارلیمنٹ اگر اس میں کر دیتی ہے فکس، وہ ٹھیک فائن ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ یہ عمر بھر کی جو نااہلی ہے یہ کوئی میری سمجھ سے باہر ہے، اور اس کے لیے آل دو بیسٹ طریقہ تو یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ آئین میں، اور مجھے یاد ہے 18th امینڈمنٹ میں 62(1)(f) کو پیپلز پارٹی اس کو چینج کر کے نکالنا چاہتی تھی کہ جی یہ نااہلی کس قسم کی ہے، بٹ اس وقت مسلم لیگ نون نے اس کو نہیں نکالا۔ تو اب الٹیمیٹلی سپریم کورٹ اس میں آربیٹر ہے، فائنل ڈیسیژن سپریم کورٹ کا آئے گا، اور آئے گا تو میاں صاحب کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں بنے گا کہ وہ الیکشن 2024 جون سا ہے وہ کانٹیسٹ نہ کر سکیں۔ صحیح، میں خود ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہلی نااہلی کا فیصلہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے کرنے کے بعد سیاستدان کی اہلیت کا یا اس کے نااہل اور نکمے ہونے کا فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ دے آر دا بیسٹ جج، انہوں نے کرنا ہے۔ سندھو صاحب آپ بتائیے کہ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھر ایک تلوار میاں صاحب کے سر پہ لٹک جائے گی کہ اگر میاں صاحب جو ہیں وہ سرٹن چیزیں کرتے رہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ فیصلہ کہیں آگے جا کے میاں صاحب کا کینڈیڈیچر اڑا سکتا ہے؟ محسن نقوی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ یہ تلواریں پہلے بھی بہت لٹکتی رہی ہیں، اب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو راجہ صاحب نے فرمایا ان کی ماہرانہ رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ ایک تو پہلی نمبر پہ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ اس ترمیم کو 4 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں، جو 57 جس طرح آپ نے فرمایا الیکشن ایکٹ میں ہو چکی ہے، اور آج تک اس کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا آج تک، وہ فائنلٹی اختیار کرتی ہے۔ دوسری طرف ہے تشریح جو ہے آنریبل جج صاحبان کی سپریم کورٹ کی، بہت ساری تشریح ایسی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس کی جو اہلیت 62(1)(f) کے تحت تمام عمر ہوگی۔ بہت سارے ایون بدیال صاحب نے اس کے کیس میں، یہ جو ہے واڈا صاحب، اس کے کیس میں کہا کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکتی، عمر تھا بدیال صاحب نے، ان کی ججمنٹ ہے، ان کے ریمارکس ہیں، آئی تھنک ججمنٹ میں ہے، انہوں نے کیا بلکہ ایفیڈیوٹ لے کے 5 سال اس کو کیا بعد میں، اور اس کو ختم کیا۔ اس لیے یہ جو تشریح ہے یہ وہ 62(1)(f) کی نہیں ہے، 62(1)(h) کی ہے۔ ہاں، اور ریمارکس اس کے حوالے سے ہیں، چلیں اور ان کے ریمارکس بھی تھے ان کی جو اس میں تھے ججمنٹ میں، یعنی ہو تو یہ جو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں دونوں بھائی، اور خاص طور پہ راجہ صاحب ہمارے سینئر لائر ہیں، کہ یہ جو تمام عمر نااہلی وہی ہوتی ہے جو عوام کرے۔ 8 فروری کو دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا کون نااہل ہے کون نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا کے جا رہا ہوں کہ 8 فروری جو ہے 9 فروری کا سورج ہے وہ میاں نواز شریف کا خوشحالی کے پیغمبر کا سورج ہے وہ آغاز ہوگا، اور ملک جو ہے وہ دوبارہ ترقی کی راہ پہ چلے گا۔ ایک بات میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ الیکشن انمٹی نہیں ہے، نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کچھ جگہوں پہ ہوگی، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا۔ اتنا کانفیڈنس جو ہے کہ 9 فروری کا سورج جو ہے وہ میاں صاحب کے اقتدار ساتھ لے کے طلوع ہوگا، یہ آپ کو کیا شورٹی ہے کہ پی ٹی آئی وہ ہی پوٹنٹ ایک فورس نظر آتی ہے، وہ بلے کے نشان کے ساتھ نہیں ہوگی میدان میں؟ یہ تو خیر الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن 42 ماہ میں جو پی ٹی آئی نے کوئی ایک سنگل ایک بتا دے کہ یہ کام کیا ہے جو 42 ماہ وہ رہے ہیں، پر 2017 میں جو چینی تھی وہ 2 روپے۔ سر یہ تو باتیں ٹھیک ہے، میں آپ کی دیکھیں اس کے اوپر تو ڈیبیٹیبل بات ہے نا، اصل چیز یہ ہے کہ اس 42 ماہ کے بعد جو 36-37 الیکشنز ہوئے ہیں، بائی الیکشنز، اس میں وہ 30 سیٹیں نکال، لیکن اس میں پہلے یہ دیکھیں جو اس 42 ماہ کے دوران ہوئے ہیں پنجاب میں الیکشن، وہ سارے نون جیتی رہی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں۔ تو انکمبنسی فیکٹر ابھی بھی میں آپ یہ نہیں لوگوں کہہ کا رہا، یہ تاثر ہے، دونوں طرف بھی چلے گا کام۔
لیکن اس کو ہم نے کہتے ہیں جسٹا پوزیشن دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوگا. لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے, جو جتنے کینڈیڈیٹ تھے ہمارے 94 کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے, جو بہت پرانے MNS بندے ہیں, ان میں سے ایک بھی آج تک امیدوار نہیں ٹوٹا. یہ تو سارے تتر بتر ہو گئے ہیں, کچھ طریقے استحکام میں چلے گئے ہیں, کچھ کہیں چلے گئے ہیں, کچھ کہیں چلے گئے ہیں. تو یہ بڑے مشکل ہے کہ مطلب اس طریقے سے ان کے پاس امیدوار ہی نہیں ہوں گے الیکشن کے لڑوانے کے لیے. باقی جو بلے کا نشان ہے پتہ نہیں الیکشن کمیشن اس میں کیا فیصلہ کرتا ہے, دیٹ از ناٹ مائی ورک, میں تو ان کا ریپرزینٹیٹیو. راجہ صاحب آپ بتائیے, آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی یہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آ گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن PTI کے خلاف فیصلہ نہ کرے, اس سے روک دیا ہے. یہ جو کل کے لیے نوٹس جاری ہوا ہوا ہے PTI کو کہ وہ آئیں اور اپنے دلائل دیں, 14 پٹیشنر 70 منٹ کی سماعت ہوئی تھی چند روز پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور آپ کو لگتا ہے کہ بلے کا نشان PTI کے پاس رہے گا, انٹرا پارٹی انتخابات انٹیکٹ رہیں گے, وہ نہیں اڑائے جائیں گے الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ دیکھیں جی, ابھی سندھو صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ 41 ماہ کی جو PTI کی کارکردگی ہے یا مسلم لیگ نون کی یا PDM کی کارکردگی, الیکشن اس پہ ہونا چاہیے, کارکردگی پہ. اور یہ کہنا کہ جی بلے کے نشان کو ہٹا دو اور پھر الیکشن ہوگا یا بلہ بیلٹ پہ نہیں ہونا, تو یہ فیئر پلے یا جس کو ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت بڑا شیڈو اور کوسچن مارک ہوگا کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوا, اور بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ کیا بنائی جا رہی ہے. آئی سین دوست جو ان کے فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا, اور کہ جی چلے آپ الیکشن کروا دیں, الیکشنز ہو گئے ان کے انٹرا پارٹی. اب مجھے بھی الیکشن کے جو کیسز کرتے ہوئے 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. میری زندگی میں آج تک کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جی یہ جو الیکشنز ہیں درست نہیں ہیں. پھر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی اختیار ہے کہ وہ کسی کے, کیونکہ یا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان خود وہ الیکشنز کرا رہا ہوتا تو پھر تو کوئی بات تھی. یہ ایک ایسا ایشو ہے. راجہ صاحب وقت کم ہے, میں ایک اور اہم معاملے کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں, اور سندھو صاحب آپ کا بھی. PTI کے لوگ جو ہیں وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ بلے کا نشان ہوگا تو پھر تو ہم نے جناب صفائی پھیر دینی ہے. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو ہم انصاف گروپ بنا لیں گے اور ہم اس کے تحت الیکشن جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہوگا, ایک لسٹ آ جائے گی. لیکن ان دیٹ کیس ریزرو سیٹس تو آزاد اگر امیدوار ہیں ان کو تو ریزرو سیٹس نہیں الاٹ ہوتی ہیں, پھر انہیں کسی اور پارٹی کو جوائن کرنا پڑتا ہے. ان سچ اے کیس PTI جو ہے وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت سازی کی دوڑ سے آؤٹ ہو جائے گی. ڈو یو ایگری ود دس؟ ایبسولوٹلی میں سے نہیں کرتا ایگری, کیونکہ دیکھیں اگر بلے کا نشان نہیں دیتے تو کیا مطلب ہے کہ اس کو کوئی اور نشان بھی نہیں دیں گے؟ کیا پارٹی کو ہی ختم کر دیں گے کہ جی یہ پارٹی الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی, آپ ایز اے پارٹی نہیں آ سکتے؟ دیکھیں نا, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو جو اس میں سیکشن 215 سب کلاس 5 ہے, صحیح, وقت بالکل کم ہے سر, وقت بالکل کم ہے. میں اسی کے اوپر کمنٹ سندھو صاحب کا. سندھو صاحب 2018 میں میاں صاحب کو حوالے سے بھی جب یہ فیصلہ آیا تھا, ڈی لسٹ ہو گئی تھی آپ کی پارٹی, آزاد امیدوار کے طور پر آپ کے سینیٹرز منتخب ہوئے تھے, پارٹی ٹکٹس کینسل ہو گئے تھے, آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل جیت گئے تھے ہمارے سارے سینیٹرز, حالانکہ وہ ٹکٹ بھی واپس لے لیے گئے تھے, شیر کا نشان جو ہے جس میں ہمارے خواتین ممبر بھی تھی سینیٹرز اور دوسرے بھی. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ PTI کو الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے, لیکن ان لوگوں کو بالکل نہیں ملنا چاہیے جنہوں نے ریاست پہ اٹیک کیے ہیں, جنہوں نے کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑا, جنہوں نے GHQ پہ حملہ کیا. ایسے لوگوں کو میں صرف اس لیے ہم کہہ دیں کہ جمہوریت کا حصہ بنے کہ جی ان کی خواہش ہے الیکشن لڑنا, اور اداروں پہ وہ حملے کریں اور ان کو ساتھ ہم کہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, لہٰذا ان کو اجازت دے دیجیے. کچھ نہ کچھ تو دیر کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. صحیح, وقت ختم ہو گیا. کمپلیٹلی ایگری. پاکستان میں ایک آئین کی کتاب موجود ہے, قانون کی کتاب موجود, بھی شخص آئین اور قانون کے حوالے سے اس کا مجرم ہے, اس کو مطلوب ہے, تو اس کو تو ظاہر ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن باقی سب کو, ایک بڑی پارٹی ہے PTI, ان کے باقی لوگوں کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ تمام سوالات اس ویک کے دوران طے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.